अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम वीडियो करने वाले हैं कयामत से पहले क्या होगा भाई मौलाना तारिक जमील, आइए देखते हैं। क्योंकि क़यामत से पहले एक हवा चलेगी जिससे सारे अहले ईमान मर जाएंगे। एक कलमा गो मुसलमान दुनिया पे जिंदा नहीं बचेगा, सिर्फ गैर मुस्लिम होंगे। एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं होगा। और क़यामत से 30 साल पहले, क़यामत से 30 साल पहले बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे कि किसी बच्चे पर क़यामत नहीं आएगी। यौमा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, वो हौलनाकी बताने के लिए तशरीह है। वो ये नहीं कि ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि बच्चा तो काफिर का भी हो वो मासूम है, मुसलमान का भी हो तो वो मासूम है। इसलिए आपने कहा कि सारे जो नाबालिग मरते हैं वो जिस मज़हब के भी हैं सब जन्नत में जाएंगे, क्योंकि उन पर तो भी शरीयत लागू ही नहीं हुई है। और सारे बच्चे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाते हैं। तो हदीस पाक में आता है जितने अहले ईमान के बच्चे बालिग होने से पहले, पैदा होने से लेकर 15 साल से पहले तक जब फौत हो जाते हैं, सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास होते हैं। सारी नस्ल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, और वो उनके बाप होते हैं और उनके साथ वो अपनी वहाँ की जन्नत के मज़े लेते हैं। पता नहीं क्या लेते हैं, मैं तो कोई नहीं पता। बस आपने अपने बेटे के बारे में फरमाया हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो अभी माँ का दूध पीते थे, उनका इंतकाल हो गया। तो आपने फरमाया अल्लाह ताला ने जन्नत में दूध को मुकर्रर कर दिया है इब्राहीम को दूध पिलाने के। सुभान। और किसी बच्चे के बारे में ऐसी बात नहीं है। तो डराने वाली गल कोई नहीं, साडोती क़यामत नहीं होगी। 30 साल पहले बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। क़यामत 30 और 30 से ऊपर की उम्र के लोगों पर होगी, और वो जानवरों की तरह होंगे, सड़कों पर ज़िना करेंगे। और हर इंसानी जो अखलाक हैं उनसे वो खाली हो जाएंगे, उनसे वो खाली हो जाएंगे। ये उम्मत के ऊपर इम्तिहान है। हमारा एक साथी है वहाँ कनाडा में, उससे मुझे ख्वाब सुनाया कि मैंने देखा कि गज़ा के जितने शुहदा के बच्चे हैं वो आसमान पे तैर रहे हैं, और अल्लाह के नबी हर आने वाले का इस्तकबाल फरमा रहे। तो हमें देखने में तो बड़ा जुल्म नजर आया, जुल्म है भी सही, लेकिन हमारी तो मौज है, तो सारी जन्नत में गए। जितने बड़े शहीद हुए वो भी जन्नती, औरतें शहीद हुई वो भी जन्नती, मर्द शहीद हुए वो भी जन्नती। और बच्चों का तो मैंने कनाडा में एक नौजवान ख्वाब देख रहा है, रागन का पड़ा हुआ आगे में, कि मैंने ख्वाब देखा कि गज़ा के शुहदा के बच्चे आसमान पर तैर रहे हैं, और अल्लाह के नबी हर आने वाले बच्चे का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। सारी तो मौत होगी, हमें देखने में मौत नजर आती है। हकीकत में देखो, एक होता है कामयाब होना और एक होता है फतह पाना, एक होता है नाकाम होना और एक होता है शिकस्त खाना। ये दो अलग चीज़ें हैं। कामयाबी अलग चीज़ है, फतह अलग चीज़ है, नाकामी अलग चीज़ है, शिकस्त अलग चीज़ है। करबला के मैदान में सबसे मुकद्दस खून बहाया गया, सबसे पाकीज़ा खून बहाया गया, और उन सबको शिकस्त हो गई, और वो सारे गर्दनें कटवा के नेज़ों पे चढ़ गए। लेकिन वो नाकाम नहीं हैं, वो कामयाब हैं। उन्हें शिकस्त हुई है, उन्हें नाकामी नहीं हुई, वो कामयाब है। और शिमर का लश्कर वो फतह पाया है, वो कामयाब नहीं है, उन्होंने फतह पाई। कामयाब नहीं, इतने ज्यादती गर्दन कट के जब
مصعب بن عمیر کے سامنے جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا. کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے, میں ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا. تو کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں. تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے, ایک دم مجمع میں ہلچل مچی. جا وہ آیا کیا دیکھا ایک چھوٹا سا سانپ اتنا انتہائی تیز, وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا. پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا. پھر اس کی ناک میں داخل ہوا پھر اس کے منہ سے نکل کے پھر غائب ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر بات ہے وہ آیا تو دیکھا وہ بھی سانپ پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں, اندر ہی غائب ہو گیا. فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا. شکست کھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے لیکن وہ کامیاب ہو گئے. جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے. حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے, کیوں ہنسے ہو؟ کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں, کہہ رہے بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں. دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں. عمر بن سعد کو فتح ہوئی ہے تو ناکام ہے. عمر بن سعد کی کٹی گردن پہ مختار کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا, جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہوئے. حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے, سب ذلت کی موت مرے. تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے. اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے. سچ آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. تو میں بتا رہا تھا ارض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی 40 سال کے بعد وہ مسجد اقصی ہے. 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے, وہیں آرام فرما رہے ہیں. اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے. اس کے علاوہ بھی سینکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں, جو اس سرزمین کے اندر ہیں. یہ معاشر کی سرزمین ہے, یہ نبیوں کی سرزمین ہے. میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر, یہ محشر کی سرزمین ہے تو دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے. اور پہلا بڑا معرکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں اجنادین کے مقام پر جو آج رملہ کہلاتا ہے. رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد 90,000 تھی اور صحابہ کی تعداد 30,000 تھی. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے. اس وقت وہ عراق میں تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو 18 دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے وہ 2 مہینے کا تھا. تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس صحرا کو پار کروں. لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے, پیاس سے مر جائیں گے.
کہا جس لشکر میں رافع بن عمیرہ ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکے۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا کے رخ زیبا لے کر۔ آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے، کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چرا کر تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے، مرد نظر آئیں گے، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا، عورتیں نظر آئیں گی، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا۔ تو فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ انہیں فرمایا ہمارے پاس پانی کا بڑا ذخیرہ ہے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، ہمارے پاس رافع ہے۔ اور وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے گا۔ 18 دن میں اس کو پار کیا اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا، 3 دن بغیر پانی کے گزارے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں، طاقت نہیں ہے، کہا رافع کو بلاؤ۔ رافع کی آنکھیں خراب تھی، فرمانے لگے رافع پانی چاہیے۔ کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ، اور صحرا میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں، تو کوئی انہوں نے جھاڑیاں بتائیں، کہنے کہ کچھ جھاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں، کٹھی جھاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو، مجھے بتاؤ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے، کہ مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں لے گئے، ایک جگہ اشارہ کیا کہ یہاں سے زمین کھودو، زمین کھودی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آیا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں، ہم نے بے وفائی کی۔ اس کی مدد جو رکی ہوئی، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے، اگر زندہ ہے، زخمی ہے، بھوکا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکا عام آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا، دھاگا نہیں پا سکتا، جن کی نظر کمزور ہو گئی، اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ میرے نبی فرمایا، جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے گی۔ اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو، پہلے ہم اپنے گریبان۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کی چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنے جھوٹے مقدمے ہیں، کتنی والدین کی نافرمانی ہے، کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں، کتنا سود چل رہا ہے، کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں، کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں۔ سر حکمرانوں کو میں کیا گلا دوں، آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے۔ مجھے ایک آیت بھی یاد آ گئی، دونوں کو حال بتاتا ہوں۔ ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ میرے بھائی کرن دے نانو موج ویلا 4 دیہڑے ہیں، نانو موج ویلا کرن دے نانو میرے کو راون دے بول ویکھی میں کی کرنا، ٹھیک ہوگی۔ ہمارے بارے میں کیا کہا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا،
یہ عذاب کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے. دون العذاب الاکبر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر یس النار الکبریٰ، اور عذاب اکبر نار کبریٰ جہنم ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا، تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ. اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھٹی دے دی. جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے، غیر حاضری ہوتی ہے. جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے. اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے. گلی کا بچہ تو کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے. یہ امت میرے اللہ کی لاڈلی امت ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ایسے کوئی بڑے حاجی بادشاہ ہیں، اپنے حبیب کی وجہ سے، اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لاڈلی امت ہے. اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے، ہمیں کیوں چھوڑا ہوا ہے. تو امت والے کے لیے ضرور پڑھو. جب بھی بولتے نا اتنا مست لگتا ہے نا، جیسے شروع میں بولا نا کہ کیسے کیا ہوگا قیامت سے پہلے، زور سے ہوا آئے گی، پھر 30 سال پہلے بچے پیدا نہیں ہوں گے. تو کافی کچھ نا بتایا گیا ہے کہ کیسے ایمان والے پہلے اٹھا لیے جائیں گے، پھر جو قیامت کی جو ہوتا ہے نا تکلیف ہے، اور جن کا ایمان نہیں ہے وہ جھیلیں گے اس کو. تو جو ایکسپلینیشن دے رہے تھے نا، اور پھر بیچ میں الگ الگ واقعے جو بتا رہے تھے لوگ، بہت اچھا لگ رہا تھا. بٹ ہاں وہ ایک درد بھی فیل ہو رہا تھا، کیونکہ جہاں پہ انہوں نے ان کے ایک دوست کا سپنا بھی جو بول رہے تھے نا ان کا وہ بھی بتایا، پھر وہ سانپ والی چیز بھی بتائی نا، تو تھوڑا بہت یہ بھی ہوتا ہے آپ کو. پر اتنا بولتا نا اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں نا، بہت اچھا لگتا ہے سننے کو. اور یہ ہمیشہ ایموشنل ہو جاتے ہیں بہت لوگ، ہمیشہ ان کی آنکھوں میں نا، میں نے بہت سارے ویڈیوز دیکھے جہاں پہ ہمیشہ ان کی آنکھوں میں پانی آ جاتے ہیں، اور ایک دم فیل کے ساتھ بولتے ہیں، اچھے سے سمجھاتے ہیں، تو وہ اچھے سے کنوے بھی ہو جاتا ہے. وہ وہی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ سے دوستی کرو، لائک ہم نے دوستی کرنا چھوڑ دیا ہے. بٹ بہت اچھا. ٹھیک ہے، ہم اور بھی ویڈیوز دیکھیں گے. تب تک کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ، کلک آن دا بیل آئیکن.